अस्सलाम वालेकुम, आदाब ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम सुखनवर के साथ आपका मेज़बान अयाज़ महमूद हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ख़ास है और क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम में बहुत ख़ास मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं। आप एक अरसे से देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम सुखनवर जो है उसका एक तसलसल जारी है। हर प्रोग्राम में अलग हमारे मेहमान मौजूद होते हैं जिन्हें हम अपने स्टूडियो में मदऊ करते हैं। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ पेरिस से नहीं बल्कि जर्मनी से है। उनकी बुक्स भी आ चुकी हैं, काफ़ी फेमस हैं यूरोप में मुकीम, न सिर्फ यूरोप में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो लोग अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, शेर पढ़ते हैं, शायर हैं, वो उन्हें सब जानते हैं। उनका इंशाअल्लाह तफसीली तारफ़ भी उन्हीं से हम पूछेंगे और उनके हवाले से गुफ्तगू भी होगी। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जर्मनी से हमारी शायरा शाज़िया नौरैन साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाएँ। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी, यहाँ आने का मौका दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आप कब से जर्मनी में मुकीम हैं? बल्कि इससे पहले तो काफ़ी अर्सा पहले हमारी मुलाकात हुई, आप इटली में मुकीम थी। बिल्कुल, जी जी। फिर आप इटली में कब आईं और उसके बाद फिर आपका जो सफ़र था जर्मनी का वो वहाँ आप कब मुकीम? याज़ आपसे मेरी मुलाकात हुई थी गालिबन, अब मुझे सही से याद नहीं, इटली में हमारी एक 2012-13 में मेरे ख्याल बिल्कुल हाँ उर्दू कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे जीम फेगोरी साहब ने वो की थी ऑर्गेनाइज। वहाँ पे आपसे गालिबन हुई थी मेरी मुलाकात। तो उसके बाद मैं इनफैक्ट 2006 में इटली आई सबसे पहले, और वहाँ पे तकरीबन 2014 तक मैं मुकीम रही और 2014 में फिर मैं जर्मनी शिफ्ट हुई और अभी तक मैं अब जर्मनी में ही हूँ। अच्छा, शायद ये कहा जाता है कि शायर जो है वो पैदाइशी होता है जी। और आप क्या समझते हैं इस हवाले से? और ये बताइए कि आपने कब महसूस किया कि आप शेर कह सकती हैं? आपके अंदर जो एक शेर लिखने की जो एक तहरीक है वो आपने कब महसूस किया और उसके बाद आपने कब शेर लिखना शुरू किया? बिल्कुल, ये शायरी जो है ये गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है इंसान के अंदर। ये एक हुनर, ये फ़न अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। इसको सीखा तो नहीं जा सकता, इसको बेहतर बनाया जा सकता है, अपनी उन सलाहियतों को निखारा जा सकता है। ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। तो इसका मुझे तकरीबन अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही गालिबन अवाइल में ही मुझे कॉलेज लाइफ थी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैं होंगी, बल्कि मैट्रिक ही से ज़ौक़ बहुत अच्छा था शायरी पढ़ने का। लेकिन फिर ये था कि कुछ मिसरे हुआ करते थे, अशार भी होते थे, लेकिन उनको कभी सुपुर्द किरतास नहीं किया था, कभी संभाला नहीं था। बस ऐसे ही आज भी कहीं पड़े होंगे डायरियों में, वहीं पाकिस्तान में घर में। तो ये होता था, कुछ मिसरे लिख दिए, अधूरे याद अधूरे शायरी होती थी, शेर होते थे, लेकिन उस तरह से वो चीज़ समझ नहीं पाए थे कि ये क्या है। इसको जो सही मानों में मैंने आके डिस्कवर किया, मुझे ये पता चला कि मैं ये तकरीबन आई थिंक के बात है 2008-9 की बात है। मेरे बहनोई होते हैं, आप भी उन्हें जानते होंगे, रज़ा शाह पंजाबी के शायर। पंजाबी का एक बड़ा नाम है जी बिल्कुल, उनका मेरी अपनी फैमिली में बहुत सारे शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 2 भाई शायर हैं। तो रज़ा भाई का ये था, उनसे थोड़ी सी थी कि मैं उनको अक्सर अपने अशार जो मुझे होते थे वो सुना देती थी। तो मैंने एक दिन उन्हें एक ना मदहे अहले बैत में लिखा हुआ एक कथा सुनाया। तो रज़ा भाई मुझे कहते हैं कि तुम अपनी ये शायरी जो है इसको मतलब संभालती क्यों नहीं, इसको जमा करो, अपनी किताब पे काम करो, इतने अच्छे अशार तुम कहती हो तो तुम्हें मतलब इस पे काम करना चाहिए, इस पे थोड़ी सी तवज्जो दो, गौर करो, सोचो कि ये वेस्ट नहीं होनी चाहिए ना। उसके बाद फिर मैंने मतलब फिर थोड़ा सा एक और भी मामला हुआ, उसने भी मुझे बदला और फिर मैंने मतलब सोचा कि मुझे किताब पे काम करने में, आपके आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं रज़ा शाह साहब का हाथ है, बहुत ज़्यादा हाथ है, उन्हीं का हाथ है हौसला अफजाई में। और मेरे बाकी मतलब मेरे भाई का भी है, मेरे छोटे भाई पाकिस्तान में हैं, ताहिर भाई, वो भी उर्दू के बड़े अच्छे शायर हैं माशाल्लाह।
تو ان سب کی حوصلہ افزائی شامل ہے، اور پھر کچھ حوصلہ پست کرنے والوں کا بڑا ہاتھ ہے اس میں ایاز۔ یہ تو ہر جگہ پہ موجود ہوتے میں ہیں، یہ تو سمجھتی ہوں کہ حوصلہ بڑھانے والوں سے زیادہ جو ہے نا، حوصلہ میری پست جو کرنا۔ پہلی کتاب ہے فصیل جبر اس کا نام ہے، تو وہ میرا حوصلہ پست کرنے والوں کی مہربانی کا وہ یعنی نتیجہ ہے۔ خواتین کو وہ پذیرائی جو پوری دنیا میں ملتی ہے وہ پاکستان میں نہیں ملتی، یہاں پر بھی آ کے سمجھا یہی جاتا ہے کہ پاکستانی کلچر کو آپ اپنائیں، اس کے ہی زیر تسلط آپ رہیں، آپ کو آزادی نہیں ہے۔ آزادی پتہ نہیں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں آزادی کے، اور بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ بالکل خواتین کو لکھنے کی آزادی ہونی چاہیے، خواتین کو پڑھنے کی آزادی ہونی چاہیے، خواتین کو اگر ہمارے یہاں پہ پروگرامس ہو رہے ہیں تو وہاں تک جانے کی آزادی ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کو وہاں تک جانے کی آزادی ہونی چاہیے۔ وہ بچے جو اپنی مادری زبان سے دور ہو رہے ہیں، کم از کم انہیں اس سے اٹیچ ہونے کی آزادی ہونی چاہیے۔ تو ہماری جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس میں میرے خیال سے ابھی تک بھی وہ چیز جو ہے نا وہ بدلاؤ نہیں آیا۔ ہاں، ہم مکمل طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بدلاؤ نہیں آیا، مائنڈ سیٹ میں نہیں آیا، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پاکستان میں بھی آپ بات کر رہے ہیں نا، پاکستان میں یہاں سے زیادہ آزاد خواتین موجود ہیں جن کو آزادی حاصل ہے، اور کچھ ہم جیسے یہاں بھی رہ کے اپنے کلچر سے جڑی ہوئی خواتین موجود ہے، جو ہم اپنے لباس کا، اپنے کلچر کا، اپنی روایات کا، ہر چیز کا ہم دھیان رکھتے ہیں اس ملک میں رہ کے بھی، جہاں کہ ہمیں ہر طرح کی آزادی حاصل ہے اور ہم اس کو اویل کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے کلچر سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور آزادی کا بالکل یہ مطلب نہیں، ہاں مائنڈ سیٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل ہے پاکستانی، لیکن اس کا تعلق پاکستان سے یا عورت سے یا مرد سے یا یورپ سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے آپ کی تربیت سے، آپ کی سوچ سے۔ اور اس میں مطلب پڑھے لکھے لوگ خواتین کو بہت پذیرائی دیتے ہیں، بہت ان کی حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ ابھی میں جرمنی کی بات کروں گی، میں اٹلی سے آئی، وہاں پہ جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ تھا، وہ گاؤں سے اٹھ کے آئے ہوئے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، جو کہ عورت کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، ان کا سوچ کا انداز ان کا ایک ہے۔ لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو خود جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اب ادب سے جڑے ہوئے ہیں، آپ ایک عورت کو جو ادب کے سے جڑی ہے، اپنے اس سلسلے میں یہاں آ کے بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس کو غلط کبھی نہیں سمجھیں گے۔ ایک عام بندہ جس کا کام نہیں ہے، اس سے کچھ لینا دینا نہیں، اسے اس کی سمجھ نہیں، شعور نہیں، وہ بندہ بالکل اس کو غلط سمجھے گا اور ایک ہی نظر سے سوچے گا کہ ایک مرد اور عورت ساتھ بیٹھے ہیں، کیا ہے، کیوں یہ عورت مردوں میں بیٹھ رہی ہے، یہ سوچ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک پازیٹیو بھی اس کی تصویر ہے بالکل ہمارے پاس، اور وہ ان لوگوں کی ہے جن سے اب میرا سامنا ہے، جن سے جیسے جرمنی کا جو ماحول ہے، وہاں ابھی حال ہی میں ہم نے رضا بھائی کو وہاں پہ بلایا، ان کے لیے ایک نشست کا اہتمام کیا، تو وہ مجھے بول رہے تھے کہ دیکھو جرمنی میں اتنا اچھا ادبی ماحول ہے، جرمنی میں حیران رہ گیا ہوں کہ یہاں پہ اتنا اچھا ادبی ماحول ہے، اتنے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اتنا مطلب زبردست، اٹلی سے بہت مختلف ہے۔ تو یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کو آپ ایک چیز سے، پاکستان سے یا یہاں وہاں سے نہیں جوڑ سکتے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں دونوں چیزیں موجود ہیں، نیگیٹو بھی ہے، پازیٹیو بھی ہے، ہمیں دونوں پہ بات کرنی ہے۔ جو وہ لوگ جو ہمیں اس چیز میں اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمارا حوصلہ بنتے ہیں، ہمیں اچھا ماحول دیتے ہیں، ان کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اور جو لوگ اس میں نیگیٹو ہیں ان کی بھی سوچ کو بدلنے کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، اور آپ جیسے لوگوں کو کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے۔ اچھا شازیہ، یہ بتائیے کہ بلکہ پہلا سوال میں نے آپ سے یہ کرنا تھا کہ پاکستان میں آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ ہاں، پاکستان میں میرا تعلق گجرات سے ہے، گجرات شہر سے ہے، اور اور اب تک بلکہ آپ کے کتنی شعری مجموعے جو ہیں وہ آ چکے ہیں وہاں کے؟ میرا ایک شعری مجموعہ فصیل جبر کے نام سے آیا ہے، فصیل جبر، بالکل میرے پاس 2012 پڑا ہوا ہے، جی بالکل میرے پاس۔ 2012 میں آیا تھا، اور پھر اس کے بعد بس ابھی اگلی کتاب کا مسودہ بالکل تیار ہے، لیکن تھوڑا سا کچھ حالات اور اچھا، واقعات۔ جرمنی میں جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ کیونکہ یہاں پر بھی تنظیمیں تو ہر جگہ پر موجود ہیں، بالکل برائے نام بھی تنظیمیں بہت ساری موجود ہیں جو صرف فیس بک پہ کام کرتی ہیں، جو پریکٹیکل کام کر رہے ہیں وہاں پر کس شہر میں زیادہ تنظیمیں ایکٹیو ہیں جہاں پروگرامس بھی ہوتے ہیں، لوگوں جو پاکستان سے مہمان آتے ہیں، جو بڑے بڑے اکثر دیکھنے کو ملتا ہے، بلکہ جرمنی سے عاطف توقیر ہیں، اس طرح اور بھی کافی ایک حلقہ جو ادبی حلقہ ہے کافی بڑا ہم نے دیکھا ہے، کہاں پہ زیادہ تر؟ جرمنی میں نے جہاں تک دیکھا ہے
جب میں نئی جرمنی شفٹ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مطلب اس سے پہلے سے بہت پہلے سے وہاں تو اردو ادب کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، پرانے لوگ بھی ہیں، کچھ ان میں سے چلے گئے، کچھ ان میں دنیا میں نہیں رہے، کام بہت ہوا میرے وہاں جانے سے پہلے بھی، لیکن جو میں نے دیکھا اس میں نے دیکھا کہ فرینکفرٹ میں کافی تنظیمیں، کافی لوگ اردو ادب سے جڑے ہوئے ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو تھے، لیکن پھر جب کووڈ کا آیا ایک سلسلہ تو پھر سب لوگ گھروں میں بیٹھ گئے، پھر آپ کو پتہ ہے آن لائن لائیو یہ جو پروگرامز ہوتے تھے یا پھر اسی طرح کا سلسلہ سوشل میڈیا پہ چلتا رہا، لیکن جو پریکٹیکلی پروگرامز تھے باقاعدہ وہ تو رک گیا سلسلہ، اور تب سے رکا ہوا کچھ لوگ ابھی تک بھی اس میں دوبارہ ایکٹیو نہیں ہوئے، لیکن الحمدللہ پھر سے اگین جو ہے وہ سارا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور فرینکفرٹ میں بہت زیادہ ادب سے جڑے اچھے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ بون اور اس کے علاوہ برلین میں وہاں پہ ہماری عشرت معین سیما آپا ہوتی جی ہیں، جی وہاں جی پہ عاطف توقیر ہیں، سائمہ زیدی ہیں، طاہر ادیم ہیں، شفیق مراد صاحب ہیں، کافی سارے لوگ ہیں جو اردو ادب کے حوالے سے جرمنی میں بہت کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ادب سے تعلق نہیں ہے، پھر بھی وہ ادبی پروگرامز کو اسپانسر بھی کرتے ہیں، ان کو ہر حوالے سے ان کو مطلب ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ادبی پروگراموں کی بھی اور پروگرام کرنے والوں کی بھی۔ چلیں آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، تو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی کلام سنائیں۔ جی میں ایک غزل کے چند اشعار ہیں۔ جزا کا یا سزا کا مسئلہ ہے، واہ، جزا کا یا سزا کا مسئلہ ہے، یہ بندے اور خدا کا مسئلہ واہ ہے۔ واہ، بہت بہت شکریہ۔ اچھا۔ جزا کا یا سزا کا مسئلہ ہے، یہ بندے اور خدا خدا کا کا مسئلہ مسئلہ ہے، واہ واہ اور ازل سے ہے صدا کا مسئلہ ہے، واہ واہ واہ، ازل سے ہے صدا صدا کا کا مسئلہ، مسئلہ ہے، محبت تو بلا کا مسئلہ واہ ہے۔ واہ واہ، کیا کہنے بہت کیا کہنے۔ شکریہ۔ ازل سے ہے صدا کا مسئلہ ہے، محبت تو بلا کا مسئلہ ہے، اور تمہارا مسئلہ ہے ہی نہیں یہ، واہ تمہارا مسئلہ ہے ہی نہیں یہ، وفا اہل وفا کا مسئلہ واہ واہ ہے۔ واہ، کیا کہنے کیا بہت کہنے۔ شکریہ۔ اور بھلا تو دوں تمہیں لیکن کروں کیا، بھلا تو دوں تمہیں لیکن کروں کیا، میری اپنی بقا کا مسئلہ واہ ہے۔ واہ واہ، بہت اچھی بہت بہت شکریہ۔ اور محبت تجھ سے ہے اپنی جگہ پر، اچھی۔ یہاں میری انا کا مسئلہ ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، بہت بہت اچھا۔ شکریہ۔ اور دلوں کے درمیان چھوٹی سی رنجش، کہاں ارض و سما کا مسئلہ ہے۔ واہ واہ واہ، بہت بہت اچھے۔ شکریہ۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں ایک دور تھا، اگر آپ کسی بھی بک سٹال پہ جاتی تھیں تو بک سٹال بھرے ہوتے تھے شاعروں کی کتابوں سے۔ آج اگر آپ جائیں تو آپ کو کوئی شاذ و نادر کوئی پرانی بک، شاید احمد فراز کی یا محسن نقوی کی کوئی ایک دو بکس نظر آ جاتی ہیں۔ وہ جو ایک زوال آیا ہے پاکستان میں اردو کتابوں پر، اردو شاعری کی کتابوں پر، افسانوں پر، یہاں پر آپ دیکھتی ہیں، اب بھی آپ اگر ٹرین میں سفر کریں تو ان کے ہاتھوں میں، یورپ میں چاہے فرانس میں دیکھ لیں، جرمنی میں دیکھ لیں، ان کے ہاتھوں میں ابھی بھی کتاب موجود ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ سارا کچھ پاکستان میں انٹرنیٹ کی وجہ سے آیا ہے، موبائل کی وجہ سے آیا ہے، تو موبائل تو یہاں پر بھی موجود ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں نے کتاب پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور یہاں پر آج بھی لوگ کتاب کو فوقیت دیتے ہیں؟ یہاں ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ ہی دیا کتاب پڑھنا، بالکل سیم آپ کے لاسٹ کویسچن کی طرح وہی بات کہ ہر چیز کا ایک پازیٹیو بھی پہلو ہے اور ایک نیگیٹیو بھی ہے۔ ایک طرف جہاں ہم یہ کہیں گے کہ لوگوں نے کتاب پڑھنا چھوڑ دی، اس سے اس کا استعمال کم ہوا ہے، اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ کتاب کا استعمال کم ہوا ہے، اہمیت اس کی ابھی بھی اپنی جگہ پہ ہے، اور جو اہل ذوق ہیں، جو باذوق لوگ ہیں، ابھی بھی مطالعہ کرتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، اور کتاب پڑھنے کا رجحان ہے۔ آپ اس کو دیکھ لیں، بے شک وہ PDF فائلز کی صورت میں ہے، آپ کتاب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح موجود ہے۔ پاکستان میں بھی کتاب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے میلے لگتے ہیں، یہاں پہ ایون ہمارے جرمنی میں باقاعدہ جو ہے بکس کا وہ ایک فیئر جو میلہ ہوتا ہے باقاعدہ یہاں پہ میسے میں لگتا ہے، تو مطلب اس سے جڑے
لوگ اس میں جاتے ہیں یہاں رہتے ہوئے بھی جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، ہاں اس میں ہمیں مزید بہت زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم لوگ جو یورپ میں مقیم ہیں، اپنے کلچر سے، اپنے ماحول سے، اپنی ادب سے دور ہیں ہم، تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہماری نسل جو اس سے جڑی ہوئی ہے وہ تو آلریڈی جڑی ہوئی ہے. ہمارے لیے تھوڑا سا یہ خطرے کی بات ہے آگے بچوں کو کہ اس چیز کو ان میں ٹرانسفر کرنا سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے، ہم نے والدین نے کرنا ہے، ادب سے جڑے لوگوں نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے. ہم لوگوں نے اس کو ذمہ داری سمجھ کے اس کے لیے بچوں کے لیے بے شک اس طرح اردو کلاسز کا کوئی سلسلہ کیا جائے. باقاعدہ پروگرامز ہوتے ہیں ہمارے جرمنی میں جن میں بچوں کو ہمارے کلچر سے، زبان سے جوڑنے کے لیے اتنی دلچسپیاں رکھی جاتی ہیں ان پروگرامز میں کہ بچے آتے ہیں. ابھی لاسٹ ٹائم 14 اگست کے حوالے سے بڑا اچھا کلچرل شو ہوا، آپ نے غالباً دیکھا بھی، اس میں میں نے ہوسٹ کیا، تو وہاں میرے بچے فرسٹ ٹائم اس پروگرام کے اندر آئے. تو وہ پروگرام حالانکہ 2-3 سال سے ہو رہا ہے، بڑا زبردست وہ ان کی کاوش ہے. اظہر کیانی ہے وہ، مطلب ان کے علاوہ اور بھی تنظیمیں. اظہر کیانی وہ تو نہیں جو کبھی اسپین میں رہا تھا؟ اسپین میں ریڈیو کا، بالکل وہ ریڈیو میں پہلے بھی وہ حافظ احمد کے ساتھ، جی بالکل وہ ریڈیو کا کرتے تھے. تو ابھی وہ جرمنی میں، وہاں بھی وہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو اور کام کر رہے ہیں. تو وہ کلچرل شو ان کا دوسرا تیسرا بھی چل رہا ہے. اس کے علاوہ اور بھی تنظیمیں ہیں جو اپنا کلچرل ڈے مناتی ہیں 14 اگست کے حوالے سے اپنے کلچر کے. کلچرل ابھی ایک بڑا بہت زبردست شو ہوا وہاں فرینکفرٹ میں، وہ تھا جرمن اور پاکستانی دونوں کمیونٹیز کو لے کے کلچرل شو ہوا، جس میں پاکستانی میوزک بہت کچھ تھا اور اتنا زبردست وہ پروگرام تھا. اور جس پروگرام میں میرے بچے آئے انہوں نے پاکستانی لباس پہنے، ان کی دلچسپی بڑھی. اور اب میں یہ امید کرتی ہوں نیکسٹ ایئر وہ انتظار کریں گے اس پروگرام کا کہ وہ پھر سے کب آئے. اس طرح سے ہمیں اس طرح کے پروگرام ارینج کر کے اپنے بچوں کے لیے ایسی دلچسپیاں، مطلب زبردستی ہم کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز اپناؤ، اس کو اس طرح کا دلچسپ بنا کے پیش کرنا ہے ان کے سامنے، اس کی اتنی اچھی تصویر پازیٹیو ایک پیش کرنی ہے اور اچھے طریقے سے اسے ان تک اسے منتقل کرنا ہے. ہم یہاں پر آپ دیکھیں نا، والدین، بچے اسکول جاتے ہیں، پھر بچے جب واپس آتے ہیں تو ان کے ساتھ اگر آپ وہی لینگویج یعنی فرینچی اگر آپ بولیں گے کہاں تک آگے چل سکیں گے؟ یہ ہماری جو نسل آگے اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی مادری زبان کو اگر کنٹینیو نہیں کرتی تو آگے ان کی نسل پھر کیا کرے گی؟ وہ تو 100% ہی پھر وہ فرینچ ہوں گے. تو اس میں والدین کو کردار ادا کرنا چاہیے. بچے جب گھر آتے ہیں تو ان کے ساتھ اردو میں بات کریں، ان کے ساتھ پنجابی میں بات کریں، جو ان کی مادری زبان ہے اس کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بات کریں، تاکہ آپ اپنی جو ثقافت ہے وہ بھی اور اپنی زبان کے ساتھ ان کو جو ہے وہ جوڑے رکھنا یہ والدین کا کام ہے. والدین اگر اس میں اگر کوتاہی کرتے ہیں تو پھر آپ یہی سمجھیں کہ وہ بچے جو ہیں وہ فرینچ ہوتے جا رہے ہیں، آپ کی مادری زبان اور جتنی بھی ہے. اچھا، آج کل آپ کے سامنے بھی حالات ہیں. ابھی میاں محمود عامر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو ان سے میں یہ سوال کر رہا تھا کہ پاکستان میں ایک بڑا طبقہ ہے شعراء کا، ادیبوں کا، یعنی لکھاری بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں اس پہ سب خاموش ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیسے بدلے گی تصویر حالات کی، جنگ سب لڑ رہے ہیں مفادات کی. مفادات کی، مفاد جڑے ہوئے ہیں. شاعر ہیں، ادیب ہیں، جو بھی ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس دور حکومت میں انہیں مراعات مل سکتی ہیں، انہیں سہولیات مل سکتی ہیں. اپنے اپنے مطلب ہیں، اپنے اپنے مفاد ہیں، اس سے جڑے ہیں. ضمیر مردہ ہو چکے ہیں. حق سچ کا ساتھ دینے کی کسی میں جرت نہیں ہے، کوئی دینا چاہتا ہی نہیں. اپنا اپنا بہتر سب دیکھنے میں، بس سب سے بڑی بات ہی یہ ہے کہ اپنے اپنے مفادات سے جڑ کے ہم ہر چیز کو لے رہے ہیں. اب حق اور پاکستان سچ سب کا ہے نا، پاکستان تو سب کا ہے. ضروری نہیں ہے کہ صرف سیاست دانوں کا ہے. سیاستدان نعرے لگاتے ہیں، چلے ٹھیک ہے، وہ نعروں کی حد تک ہی ہو بے شک، لیکن کم سے کم وہ عوام کی بات تو کرتے ہیں نا. جو ہمارا طبقہ ہے بھائی، کیوں نہیں آپ بات کر رہے عوام کی؟ ایاز بات یہ ہے کہ یہ سیاستدانوں ہی کا سارا نہیں ہے، ان پہ نہیں ہم ڈال سکتے. سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم لوگ ہیں. انفرادی سطح پہ، انفرادی طور پہ اگر ہم بحثیت قوم دیکھیں نا تو ہمارے اندر وہ نیچے سے لے کے اوپر تک سارا جاتا ہے سلسلہ نا. کرپشن، ہر چیز، برائیاں جو بھی ہے، ضمیر مردہ ہو چکے ہیں ہم. یہ
انفرادی طور پہ غلط لوگ ہیں. اس میں کسی ایک کو آپ سیاستدانوں کو نہیں کہہ سکتے. جو ہمارے ملک کا حال ہے اس کا کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے. اس کے سب سے پہلے ہم خود ذمہ دار ہیں اور باقی بعد میں, کیونکہ ہم لوگ اس چیز سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. لیکن اب دیکھیں ایک دور تھا جب جبر کا موسم تھا تو اس میں فیض کی آواز ہر طرف سنائی دیتی تھی. جب ظلم نظر آتا تھا تو ہمیں جالب کی آواز سنائی دیتی تھی. جب بہت ظلم ہوا تو تب ہمیں احمد فراز کی محاصرہ کی صورت میں نظمیں اور اس کی آواز ہمیں سامنے سنائی دی. تو آج احمد فراز جیسی آوازیں موجود ہیں پاکستان میں جو اس وقت لکھ رہی ہیں. محمود عامر صاحب بہت زبردست لکھ رہے ہیں, لیکن 100 میں سے 2-3 لوگ اگر لکھتے ہیں تو وہ 90% لوگ کہاں سوئے ہوئے ہیں. یاز بڑا مشکل ہوتا ہے. حق کے سامنے ڈٹنا, کھڑے ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے. اٹھا لیے جائیں اور گے جو آوازیں وہ کہتے ہیں, وہ آپ ان کا نام لینا بھول گئے. احمد فرہاد ہمارے لاہور میں بڑے اچھے شاعر ہیں, ان کو اٹھا بھی لیا گیا. کہہ رہا ہوں احمد فرہاد نے بولا کہ اسے اٹھا لو, وہ کیا ان کی نظم ہے, جی یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے, اسے اٹھا لو. تو وہ اٹھا لیا جاتا ہے. لوگ مجبور ہو گئے ہیں, بچے ہیں, فیملیز ہیں. حق کے آگے کھڑا ہونا اتنا آسان نہیں ہے. اب وہ لوگ, جرت والے لوگ موجود نہیں ہیں. جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ اپنا کام بہرحال کر رہے ہیں. جو کرنے والے ہیں وہ پھر بھی لیکن بہت کم ہے. جو ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر رہے, بالکل نہیں کر رہے. تو اس بات سے میں اتفاق کرتی ہوں, ہم وہ نہیں کر رہے اور شاید کر بھی نہیں سکتے اور کریں گے بھی نہیں. یہ اب جو پاکستان کی تاریخ لکھی جا رہی ہے اس میں یہ تو لکھا جائے گا کہ اس وقت جو ہے وہ جب ضرورت تھی تو ہمارے جو شاعر تھے وہ سو رہے تھے. ہمارے شاعر جو ہیں وہ مفادات کا انہوں نے وہ دامن پکڑا ہوا تھا, اور ایک سائڈ پہ جو ہے وہ اپنے حاکم کی انہوں نے بیعت کر لی تھی. یہ تو اس تاریخ میں لکھا جائے گا. اس تاریخ میں یہ نہیں لکھا جائے گا کہ کوئی جالب نکلا تھا, کوئی فیض نکلا تھا یا کوئی فراز نکلا تھا. یہ چیز تو لکھی جا رہی ہے. بالکل نہیں لکھی جا رہی ہے, ایسا ہی ہے. بالکل اتفاق کرتی ہوں میں آپ کی اس بات سے. اچھا, اس پر سوائے افسوس کے کچھ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کچھ کہا جا سکتا ہے. میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں. لیکن جو لوگ اتنا ہے, ہم لوگ کا یہ فرض بنتا ہے, جو لوگ کر رہے ہیں, جن کی آواز اس دور میں بھی اٹھ رہی ہے, ان کو ہمیں بہرحال ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے, ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, ان کا ساتھ دینا چاہیے, ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور ہوتے ہیں. یہ بات وہیں پھر ختم ہوتی ہے نا ضمیر پہ آ کے. جن کے سو رہے ہیں, کچھ کے سو رہے ہیں, کچھ کے مردہ ہیں, تو جن کے جاگے میں وہ اپنا کام باہر کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور وہ کرتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے, ہم بھی اس میں اپنا کچھ حصہ ڈال سکیں. بالکل. دل آپ کو پتہ ہے کہ دکھی ہوتا ہے, دل دکھتا ہے جب پاکستان کے حالات سامنے آتے ہیں اور کوئی سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے. میرا ایک شعر ہے نا اسی حوالے سے, وہ کیا تھا کہ عجب ہیں ہم بھی کہ اغیار سے چھڑا کے تجھے مٹا سکے جنہیں شاید ہی نسل آئندہ, مٹا سکے جنہیں شاید ہی نسل آئندہ, تیرے وجود پہ کچھ ایسے داغ چھوڑ دیے. اور عجب ہیں ہم بھی کہ اغیار سے چھڑا کے تجھے ہوا کے ہاتھ پہ تیرے چراغ چھوڑ دیے. تو اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں. جی ایک غزل کے چند اور اشعار سنا دیتی ہوں آپ کو. وہ آنکھوں میں اتر کر دیکھتا ہے, آنکھوں میں اتر کر دیکھتا ہے, سمندر ہے سمندر دیکھتا ہے. بہت اچھا, بہت شکریہ. اور سجے رنگوں سے منظر دیکھتا ہے, مجھے جب وہ برابر دیکھتا ہے. بہت اچھا. اور دیا بھی لو بڑھا دیتا ہے اپنی, ہوا کے جب یہ تیور دیکھتا ہے. ہوا کے جب یہ تیور دیکھتا ہے, کیا کہنا. دیا بھی لو بڑھا دیتا ہے اپنی, ہوا کے جب یہ تیور دیکھتا ہے. اور کمی ہوتی ہے کوئی گھر کے اندر, کمی ہوتی ہے کوئی گھر کے اندر, وگرنہ کون باہر وگرنہ کون باہر دیکھتا ہے. اور سرے محفل ہے اس کا دیکھنا یوں, نہیں وہ دیکھتا پر دیکھتا ہے. کیا کہنا. اور میرا صیاد پنجرے میں فقط اب میرے ٹوٹے ہوئے پر دیکھتا ہے. اور تیرے دستے کشادہ کا ہنر ہے, تجھے اب تک گداگر دیکھتا ہے. بہت شکریہ.
بہت شکریہ. اچھا شازیہ، آج کل آپ کی نظر میں خواتین شعراء میں کون زیادہ اچھا لکھ رہی ہیں؟ پاکستان میں ایک دور تھا، پروین شاکر کا دور تھا، تو آج کل آپ کی نظر میں کون ایسی شاعرہ ہے؟ میری نظر میں حمیدہ شاہین آپ ہیں، ماشاء اللہ، وہ ایک نام ہے بڑا اس بہت وقت. اچھا، بڑا نام ہے. حمیدہ شاہین آپا بہت اچھا لکھ رہی ہیں، بلکہ وہ ان کی تو ہم کیا ہی بات کریں. اور ایک اور شاعرہ ہیں کومل جویا، وہ بہت اچھی شاعری کر رہی ہیں، بہت زبردست. اور مجھے تو ان دو پچھلے ویک میں نے انٹرویو کیا تھا شاز ملک صاحبہ کا، یہاں پر بڑی اچھی سینئر شاعر ہیں، جی تو انہوں نے بھی کومل جویا کا نام لیا تھا اور بہت حمیدہ زبردست شاہین کا شاعر نام ہے لیا. ماشاء اللہ، بہت زبردست. اس کی شاعری پڑھیے گا آپ کبھی، حمیدہ شاہین آپا کو پڑھیے گا. ان کا شعر ہے کہ تیرا شمار بڑھانے کو صفر ہو جاؤں، واہ مجھے بس اتنا بتا دے کہاں نہیں ہونا. واہ. تو بڑا زبردست ماشاء اللہ حمیدہ آپا کی کیا بات ہے. ان کی فین ہوں میں، لیکن کومل جویا زبردست، کیا کہنے. اچھا، آپ کے خیال میں یہ جو ایوارڈز وغیرہ آج کل دیے جاتے ہیں پاکستان میں، چاہے گورنمنٹ لیول سے لے کے تنظیمات کے لیول تک آپ دیکھیں، تو اس میں کیا میرٹ ہے؟ واقعی میرٹ پہ دیے جاتے ہیں یا بندر بانٹ؟ اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتی. آپ جانتے ہیں کیسے دیے جاتے ہیں سب جانتے ہیں کیا ہے اور کس طرح یہ ایوارڈ دیے جاتے ہیں اور کن کو دیے جاتے ہیں. وہاں پر بھی کھل کے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں. پوری دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ، بلکہ امجد صاحب اکثر اوقات فرماتے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ ہمارے اگر غریب کے 5-10 لوگ رحمت آ جائیں کرے. نا پاکستانی، جی تو وہاں پر 5-10 تنظیمیں بن جاتی ہیں. بالکل. تو پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، ہماری گروپنگ شعراء ہیں ان میں بھی گروپنگ ہے، لابیز کوئی بنی ہوئی ہیں تنظیمیں ہیں بالکل. وہاں پہ 2-2 3-3 4-4 تنظیمیں بنی ہوئی ہیں. کام بے شک کسی کا کوئی بھی نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ تنظیمیں ان کی بن جاتی ہیں. تنظیمیں تو چلے بن جاتی ہیں، تنظیمیں بنیں کسی پازیٹیو پرپز کے لیے، کسی مثبت اقدام کے لیے تنظیمیں بنیں، کام کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. جتنے زیادہ لوگ کام کریں، لیکن تنظیمیں بنتی ہیں ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے کے لیے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے تنظیمیں بنتی ہیں. تو ایسی تنظیمیں بننا تو بہرحال بہت نقصان دہ ہے میری نظر میں. تنظیمیں بننا یا کام کرنا کوئی بری بات نہیں. اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں، کسی اس فورم سے آپ کر رہے ہیں کام، میرا دل کرتا ہے کوئی اور تیسرا فرد ہے وہ چاہتا ہے ادب کی خدمت کرے، کسی بھی حوالے سے وہ کام کرے، ایکٹیو ہو، تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آئیڈیاز لے کے اپنے حساب سے کام کرے. لیکن دوسرے سے حسد اور یہ جو فضا ہے نا، یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ فضا جرمنی میں بڑی خطرناک ہے کہ آپ دوسروں سے حسد کریں اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے. مجھے ان لوگوں سے ہمیشہ بہت نفرت رہی جو لوگ اپنا مقام بنانے کے لیے کسی دوسرے کا مقام گراتے ہیں یا اس سے گزر کے اپنا مطلب مقام آپ بنانا کام چاہتے کریں، ہیں. کام کریں، کام کرنے کے لیے تنظیموں کا بننا کوئی بری بات نہیں، بالکل اس میں کوئی کام حرج کریں. نہیں. یہ ایک پازیٹیو سائن ہے، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی چیز ہے، بالکل. اس کو تو اپریشیٹ کرنا تو چاہیے. آپ بھی کسی تنظیم سے وابستہ ہیں جرمنی میں؟ میں سب تنظیموں سے وابستہ ہوں. کہتے ہیں جو سب کے ساتھ یعنی ہوتا ہے کوئی وہ بھی منافق ہوتا بلائے ہے، تو ویسے کوئی بھی بلائے تو آپ چلی جاتی ہیں؟ نہیں. میں الحمدللہ میرا یہ ہے ایاز کہ جرمنی میں الحمدللہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں، وہ سیاسی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، وہ سوشل کلچرل بنی ہوئی ہیں، وہ ادبی ہیں، وہ کسی بھی طرح کی ہیں، الحمدللہ سب اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، میری بہت عزت کرتے ہیں. اور سب اس چیز پہ مطلب وہ اپنے لیے آنر کی بات سمجھتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اگر چلتی ہوں. اور وہ مجھے بہت عزت سے ایک مطلب مؤدبانہ طریقے سے وہ میرے ساتھ یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے بڑی اچھی. تو پھر میرے لیے یہ میں بالکل کبھی کسی ایک سے جڑ کے نہیں، جو اچھا کام جو لوگ مطلب اچھا کام کر رہے ہیں، میں نے سب سے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، جہاں میری مدد کی ضرورت ہے، جہاں میں آپ کے کام آ سکتی ہوں، میں حاضر ہوں. تو الحمدللہ سب اپنے پروگرامز میں بلاتے بھی ہیں، اور جب وہ پروگرام ارینج کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ. ابھی ہم ہیں پاکستان ایک بڑی اچھی تنظیم ہے، انہوں نے باقاعدہ ایک مجھے بولا کہ آپ ہمارے مطلب ہے تو وہ پاکستان کے مطلب اور مقاصد کے لیے ہے، لیکن یہ انہوں نے کہا کہ آپ ادب کے لیے اسی کی ایک مطلب اسی تنظیم کے زیر سایہ ایک ادبی آپ فورم بنائے. اور میں نے قلم کرافٹ کے نام سے اس سے مطلب کیا تھا آغاز، اور میں نے
آئے تھے پاکستان سے سید سلمان گیلانی صاحب، ان کے آنر میں اس سے میں نے پہلا اپنا پروگرام کیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد بتایا نا کووڈ والی وہ سچویشن کے اندر سارا سلسلہ رک گیا. تو اب پھر انشاءاللہ ہم لوگ ایکٹیو ہوں گے اس پہ مزید. ہمارا ارادہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل مشاعرے اور کچھ اور پروگرام کروائیں. تو سب کے ساتھ میں تو پازیٹیو وے میں چلتی ہوں. ان کی جن کی آپس میں نہیں بھی بنتی نا، میری ان سب سے بنتی ہے. چلیں یہ تو بڑی کیونکہ سب عزت کرتے ہیں الحمدللہ. اور یہی ہونی چاہیے اور اسی سے چلنا چاہیے. یہاں ہیں ہی کتنے لوگ ہم. بالکل آپ دیکھیں یہاں پر یعنی اگر ہم ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے تو کون دیکھے گا کام اور کون کرے گا کام. بالکل فرانس میں دیکھیں 2 لاکھ کمیونٹی ہے تو اس میں میرے خیال سے 10-12 شاعر ہیں سارے. جی بالکل. اتنی ساری تو ہماری اپنی بالکل ایسے ہی ہے، ہر جگہ ایسے ہی ہے. 8 سے 10 میکسیمم کسی ملک میں آپ کو اچھے ادب سے جڑے لوگ ملیں گے. تو اگر وہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، ایک دوسرے کا نقصان کرنے کا سوچ حسد کریں گے، ایک کرے دوسرا دیکھے اور خوشی سے دیکھے، حوصلہ افزائی کرے اور اس کو اپریشیٹ کرے، اس کے ساتھ چلے پازیٹیو وے میں، سب ملیں جلیں. حق ہے، سب کو حق حاصل ہے. اور پھر ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندے کو اپنی زندگی جینے کا اور کام کرنے کا حق حاصل ہے. بالکل بالکل. چلیں شازیہ آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائیں، آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے کہنے پہ کل جو ہمارا مشاعرہ ہے بزم اہل سخن کا عالمی مشاعرہ، اس میں بھی آپ شامل ہو رہی ہیں. انشاءاللہ تو اس کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ. تو تھینک یو ویری مچ. آپ نیکسٹ ٹائم بھی جب بھی پیرس تشریف لائیں تو ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں اپنے پروگرام میں ضرور مدعو کریں گے. تو آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ کا بھی ایاز بہت شکریہ. آپ نے مجھے یہاں آنے کا، اتنی باتیں کرنے کا موقع دیا اور اتنے اچھے کل جو مشاعرہ ہو رہا ہے اس میں شرکت کا آپ کے اصرار پر آپ نے اتنی عزت سے دعوت دی کہ انکار نہیں ہو سکا. تو آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ کل آپ سے پھر وہاں ملاقات ہوتی ہے. جی آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود تھیں شازیہ نورین، جن کا تعلق جرمنی سے ہے. ابھی ان سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. ان سے بہت ساری ان کے حوالے سے، ان شاعری کے حوالے سے، ان کے جو جرنی ہے ادب کے حوالے سے اس پہ گفتگو ہوئی. تو انشاءاللہ تعالی ہم جلد ہی اپنے اگلے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ایاز محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.